नाज़रीन कराम, आपकी खिदमत में इशफाक अहमद की तसनीफ़ ज़ाविया की ऑडियो बुक तैयार की है। जो लोग किताब पढ़ने में दुश्वारी महसूस करते हैं वो इसको ऑडियो में सुन सकते हैं। अगर वीडियो आपके ज़ौक़ की तर्जमानी करे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। जज़ाकल्लाह। ये एक भरी बरसात का ज़िक्र है। आसमान से ढेरों पानी बरस रहा था और मेरी कैफियत इस तरह थी कि जैसे मेरे दिल के अंदर बारिश हो रही है। कुछ ऐसा ही मींह बस्ती के ऊपर भी बरस रहा था। मैं थोड़ा सा ज़ख़म खोर्दा था। इस ज़ख़म का मदावा मेरे पास ना था, माँ सिवाय इसके कि डेरे पर चलूँ और अपने बाबा की खिदमत में इजहार करूँ। बात यह थी कि मेरे पास एक बहुत ही प्यारे दोस्त जो मेरे साथी भी थे, वो अफसाना निगार भी थे और कॉलम भी लिखते थे। उन्होंने कॉलमों में बड़ी खिंचाई की थी मेरी, और मुझे कॉलम नवीस रेंगता था। तो जिसकी खिंचाई होती है उसके पास कोई इख्तियार नहीं होता जिसमें वो जवाबुल जवाब लिख सके। वो बेचारा गमज़दा होकर घर बैठ जाता है। मेरे साथ भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था और ताबड़तोड़ 3-4 सख्त हमले किए थे। मैं अपने दुख का इजहार करने के लिए डेरे पर चला गया और बाबा जी से कहा, मैं बड़ा दुखी हूँ और इस बात की मुझे बड़ी तकलीफ़ है। उस शख्स ने मेरे वज़ाहिर दोस्त हैं, हमसे मोहब्बत के साथ मिलते हैं और टीवी हाउस में एक दूसरे के साथ भी देते हैं, और लोगों को भी पता नहीं चलता कि वो इस तरह की कारस्तानी मेरे लिए कर सकता है। फिर ये क्या है? उन्होंने कहा, ओ पुतो, आप इसको समझे नहीं, ये बड़ी समझदारी की बात है। 2 सूफ़ी थे, एक बड़ा सूफ़ी ट्रेंड और एक छोटा सूफ़ी अंडर ट्रेनिंग। छोटे सूफ़ी को साथ लेकर बड़ा सूफ़ी गलियों बाज़ारों में घूमता रहा। चलते चलाते उसको लेकर एक जंगल में चला गया। जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ की, बड़ी ताबड़तोड़ बारिश हुई थी, जंगल भीगा हुआ था और इस जंगल में जगह जगह लकड़ियों के ढेर थे, पत्तों के, शाखों के अंबार थे। इस बड़े सूफ़ी ने देखा कि शाखों और पत्तों के ढेर में एक सांप कुछ मुरझाया हुआ, कुछ सुंघड़ाया हुआ पड़ा है। वो पहले आग की हिद्दत से ज़ख़म खूरता था और फिर उस पर जो बारिश पड़ी तो वो ज़िंदा सांपों में से हो गया। सूफ़ी को बड़ा तरस आया। उसने आगे बढ़कर सांप को उठा लिया। छोटे सूफ़ी ने कहा, हजूर क्या करते हैं? सांप है, मूजी है, इसको उठाया नहीं करते। उन्होंने कहा, नहीं, बेचारा है, मजबूर है, ज़ख्मी है, ज़ख़म खोदा है, अल्लाह की मखलूक है, इसकी कुछ गौर व बर्दाश्त करनी चाहिए। तो वो सांप को हाथ में लेकर चले। फिर दोनों बातें करते करते काफ़ी मंजिलें तय करते गए। जब ठंडी हवा लगी झूलते हुए सांप को तो होश आने लगा, और जब होश आया तो ताकतवर हो गया तो उसने सूफ़ी साहब के हाथ पर डस लिया। जब डसा तो उन्होंने सांप को बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ एक दरख्त की जड़ के पास रख दिया, क्योंकि वो अब एक महफूज जगह पर पहुंच गया है। अब ये यहाँ पर ऐसा ऐसा अपने आप को रिवाइव कर लेगा, जहाँ भी इसका दिल होगा चला जाएगा। छोटे सूफ़ी ने कहा, देखें सर, मैंने कहा था ना कि ये मूजी जानवर है, आपको डस लेगा, फिर क्यों साथ उठा के ले जा रहे हैं? आप तो बहुत दानिशमंद हैं, मुझे सिखाने पर मामूल हैं। तो उन्होंने कहा, डसा नहीं, इसके शुक्रिया अदा करने का यही तरीका है। सांप इसी तरह शुक्रिया अदा किया करते हैं। ये जो तुम्हारे ख़िलाफ़ लिखता है, इसका शुक्रिया अदा करने का यही तरीका है, तुम नाराज़ ना हो। मेरे दिल पर बड़ा भारी बोझ था, दूर हो गया और मैं बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया। तो ख़वातीनो हज़रात, ये डेरे, ये खानकाहें या जिनको तकिया कह लें, ये इसी मकसद के लिए होते हैं कि दिल का बोझ जो आदमी से ख़ुद उठाए नहीं उठता, वो उनके पास ले जाए और बाबे के पास जाकर आसानी से समझ में आने के लिए अर्ज़ करे। फ़र्ज़ करें मॉडर्न दुनिया में किसी किस्म का एक डेरा हो जिसमें कोई साइकेट्रिस्ट बैठा हो लेकिन वो फ़ीस ना ले, या साइकोलॉजिस्ट हो जिसके पास
وہ بینچ نہ ہو جس پر لٹا کر انالیسس کرتے ہیں، بلکہ بچھانے کے لیے صف ہو، اس پر ایسا سامان ہو کہ آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر سکیں۔ تو ان ڈیروں کو، ان تکیوں کو شمالی افریقہ میں الجزائر میں تیونس میں زاویے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کو زاویہ کہتے ہیں، کچھ رباط بھی کہتے ہیں، لیکن زاویہ زیادہ مستعل ہے۔ حیران کن بات ہے، باوجود اس کے کہ زاویہ ایک خاص اسم ظرف میں مکان ہے شمالی افریقہ کا، لیکن اندلس کے زمانے میں اندلس کی سرزمین پر زاویے نہیں تھے۔ تیونس الجزائر میں رباط تھے، یہاں صوفی لوگ بیٹھ کر لوگوں کو، آنے جانے والوں کو ایک چھت فراہم کرتے تھے، رہنے کے لیے جگہ دیتے تھے، کھانے کے لیے روٹی پانی دیتے تھے۔ کچھ لوگ کچھ دیر بیٹھتے تھے، دکھی لوگ آتے تھے، اپنا دکھ بیان کرتے تھے اور ان سے شفا حاصل کر کے ڈائیلاگ کیا کرتے تھے۔ سچ مچ جو سائیکالوجسٹ کہا کرتے ہیں وہ مہیا کرتے تھے۔ ہم نے بھی اسی تقلید میں پروگرام کا نام زاویہ رکھا ہے۔ اس لحاظ سے تو مجھے تھوڑی سی شرمندگی ہے کہ یہ اصل زاویہ نہیں ہے، نقل بمطابق اصل ہے، لیکن روح اس کی وہی ہے۔ کوشش اس کی یہی ہے کہ اس طرح کی باتیں یہاں ہوتی رہیں اور طبیعت کا بوجھ جو اور پروگراموں میں اور کالموں میں اور کتابوں سے دور نہیں ہوتا، وہ کسی طرح یہاں پر دور ہو سکے۔ آپ جب بھی کسی ڈیرے پر کسی بزرگ سے ملنے کے لیے جائیں تو آپ کے لاشعور میں ٹیسٹ کا ایک میٹر ضرور ہوگا۔ میں دیکھوں گا یہ کیسا ہے۔ آپ اکثر یہ کہہ کر چلے آتے ہیں کہ یار وہاں گئے تھے، وہ تو کچھ نہیں ہے۔ اپنے معیار کے ساتھ آدمی چیک کرتا ہے، لیکن جب آپ پوری طلب کے ساتھ امتحان پاس کرنے کا انداز لیے ہوئے جائیں تو پھر آپ کو ان خاکستروں میں سے عجیب قسم کے لال مل جاتے ہیں۔ مشکل تو ہوگی کہ وہاں سندھ چلے جائیں، تھرپارکر کے ڈیزرٹ میں چلے جائیں یا روہی میں چلے جائیں، کچھ نہ کچھ آپ کو دانش کی بات مل جائے گی۔ دانش کی بات جو ہے یہ ایسے ہی لوگوں سے ملتی ہے، کتابوں سے نہیں ملتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زاویہ باوجود اس کے کہ یہ اصل زاویہ نہیں ہے، لیکن اس کی خوبی، اس کی سپرٹ ویسی ہی رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سپرٹ سے یاد آیا کہ اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں ایک بہروپیہ آیا اور اس نے کہا، باوجود اس کے کہ آپ رنگ و رامش گانے بجانے کو برا سمجھتے ہیں شہنشاہ معظم، لیکن میں فنکار ہوں اور ایک فنکار کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میں بہروپیہ ہوں۔ میرا نام کندن بہروپیہ ہے اور میں ایسا بہروپ بدل سکتا ہوں کہ شہنشاہ معظم، جن کو اپنے تبحر علمی پر بڑا ناز ہے، دھوکہ دے سکتا ہوں، اور میں غچہ دے کر بڑی کامیابی کے ساتھ نکل جاتا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا، یہ بات توزیع اوقات ہے، میں تو شکار کو بھی کار بیکار سمجھتا ہوں۔ یہ تم جو چیز میرے پاس لائے ہو، اس کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اس نے کہا، نہیں صاحب، ہاتھ کنگن کو آسی کیا، آپ اتنے بڑے شہنشاہ ہیں اور دانش میں اپنا جواب نہیں رکھتے، میں بھیس بدلوں گا، آپ پہچان کر دکھائیے۔ تو انہوں نے کہا، منظور ہے۔ اس نے کہا، حضور آپ وقت کے شہنشاہ ہیں، اگر تو آپ نے مجھے پہچان لیا تو میں آپ کا دینے دار ہوں، لیکن اگر آپ مجھے پہچان نہ سکے تو میں نے ایسا بھیس بدلا تو میں آپ سے 500 روپیہ لوں گا۔ ظاہر ہے اس وقت 500 بہت زیادہ ہوں گے۔ شہنشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، 500 میرے لیے کچھ نہیں ہے، منظور ہے، جاؤ۔ تو وہ شرط طے کر کے واپس چلا گیا اور سوچنے لگا، گھر جا کر کے پریشان بھی ہوا کہ میں شیخی میں ایسی شرط بد کر آ گیا ہوں، میں کون سا ایسا روپ بدلوں کہ بادشاہ کو پتہ نہ چلے۔ پھرتا پھراتا تحقیق و تفتیش کرتا رہا، لوگوں سے پتہ چلا کہ اورنگزیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا میں مرہٹوں پر اور بہمنی سلطنتوں پر اکثر حملے کیا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا، یہ سال چھوڑ کر اگلے سال پھر ان پر حملہ کرے گا۔ یہ خبر بہروپیہ کو جو وقائع نگار تھے انہوں نے بتائی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے،
چنانچہ وہ یہاں سے پیادہ سفر کرتا ہوا اس مکان پر پہنچ گیا جہاں بہمنی سلطنت تھی۔ وہاں جا کر اس نے ایک بزرگ کا روپ دھارا، داڑھی بڑھا لی، سبز کپڑے پہن لیے اور بڑے بڑے من کے گلے میں ڈال لیے، اور اللہ کی یاد میں ایسا مستغرق ہوا کہ بڑی دیر تک، بہت دور تک لوگوں کو اپنے اس سحر میں مبتلا کرتا رہا۔ ارد گرد کے لوگ جو تھے بابا پیر کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ لوگ آنے لگے اور طرح طرح کے چڑھاوے چڑھانے لگے، جیسا کہ ہمارے یہاں کا رواج ہے۔ دور دور تک اس کا نام آنے لگا، لیکن وہ اس بڑی استقامت کے ساتھ سال بھر اسی ریاضت میں مصروف رہا جو بزرگ کیا کرتے ہیں۔ ایک سال بعد جب وہ اپنا لاؤ لشکر لے کر اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ انڈیا پہنچا اور پڑاؤ ڈالا تو تھوڑا سا خوفزدہ تھا، اور جب اس نے مرہٹوں کے پیشوا پر حملہ کیا تو وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ قلعہ بند تھے کہ اس کی فوجیں توڑ نہ سکیں۔ پریشانی کا عالم ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ شاید اس کو ناکام لوٹنا پڑے اور اس کی حکومت پر برا اثر پڑے۔ چنانچہ لوگوں نے کہا، یہاں ایک درویش ولی اللہ رہتے ہیں درخت کے نیچے، آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان سے جا کر ڈسکس کریں، پھر دعا کریں اور پھر ٹوٹ پڑیں۔ شہنشاہ پریشان تھا، بیچارہ بھاگا بھاگا ان کے پاس سلام کیا اور کہا، حضور میں آپ کی خدمت میں ذرا۔ انہوں نے کہا، ہم فقیر آدمی ہیں، ہم ایسی چیزوں سے کیا لینا دینا۔ شہنشاہ نے کہا، نہیں عالم اسلام شہنشاہ نے کہا، نہیں، عالم اسلام پر بڑا مشکل وقت ہے، جیسے انسان بہانے کرتا ہے، آپ ہماری مدد کریں، میں کل اس قلعہ پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو فقیر نے کہا، نہیں، کل مت کریں، پرسوں کریں، اور پرسوں بعد نماز ظہر۔ اورنگزیب نے کہا، جی بہت اچھا۔ چنانچہ اس نے بعد نماز ظہر جو حملہ کیا، اور ایسے زور کا حملہ کیا اور جذبے سے کیا، پیچھے فقیر کی دعا تھی، اور ایسی دعا کہ جو قلعہ ٹوٹ گیا اور فتح ہو گئی۔ مفتوح جو تھے وہ پاؤں پڑ گئے۔ بادشاہ مرہٹوں کے پیشوا پر فتح مند کامران ہونے کے بعد سیدھا درویش کی خدمت میں حاضر ہوا۔ باوجود کہ وہ ٹوپیاں سی کے اور قرآن لکھ کر گزارا کرتا تھا، لیکن سبز رنگ کا جو بڑا امامہ پہنتا تھا، بڑے زمرد اور جواہر لگے ہوئے تھے، اس نے جا کر امامہ اتارا اور کھڑا ہو گیا، دست بستہ کہ حضور یہ سب کچھ آپ ہی کی بدولت ہوا ہے۔ اس نے کہا، نہیں، جو کچھ کیا اللہ نے کیا۔ اس نے کہا، نہیں، جو کچھ کیا اللہ نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں حضور۔ درویش نے کہا، نہیں، ہم فقیر لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ 2 پرگنے کی معافی، 2 بڑے قصبے، اتنے بڑے جتنے آپ کے اوکاڑا اور پتوکی ہیں، یہ شہروں کے نام ہیں، میں دیتا ہوں، اور زمین، اور آئندہ 5-7 پشتوں کے لیے آپ کو ہر طرح کی معافی ہے۔ اس نے کہا، بابا یہ ہمارے کس کام کی ہیں ساری چیزیں، ہم تو فقیر لوگ ہیں، تیری بڑی مہربانی۔ اورنگزیب نے بڑا زور لگایا لیکن وہ نہیں مانا، اور بادشاہ مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ اس نے اپنے تخت پر بیٹھتے ہوئے ایک نیا فرمان جاری کیا۔ جب شہنشاہ فرمان جاری کر رہا تھا، عین اس وقت کندن بہروپیہ اسی طرح من کے پہنے آیا۔ شہنشاہ نے کہا، حضور آپ یہاں کیوں تشریف لائے؟ آپ مجھے حکم دیتے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ کندن نے کہا، نہیں شہنشاہ معظم، اب یہ ہمارا فرض تھا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو جناب علی میں کندن بہروپیہ ہوں، میرے 500 روپیے مجھے عنایت فرمائیں۔ اس نے کہا، تو تم ہو وہ؟ اس نے کہا، ہاں میں وہی ہوں جو آج سے 1.5 سال پہلے آپ سے وعدہ کر کے گیا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا، مجھے 500 روپیہ دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، آپ نے جب میں نے آپ کو 2 پرگنے اور 2 قصبے کی معافی دی، جب آپ کے نام اتنی زمین دی، جب میں نے آپ کی 7 پشتوں میں یہ رعایت دی کہ میری مملکت میں جہاں چاہیں جس طرح چاہیں رہیں، آپ نے اس وقت کیوں انکار کر دیا؟ یہ 500 روپیہ تو کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا،
حضور بات یہ ہے کہ جن کا روپ دہارا تھا ان کی عزت مقصود تھی، وہ لوگ سچے تھے، ہم جھوٹے لوگ ہیں۔ یہ میں نہیں کر سکتا کہ روپ سچوں کا دہاروں اور پھر بے ایمانی کروں۔ تو خواتین و حضرات، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا یہ زاویہ 2 نمبر ہی صحیح، بے شک بہروپ ہی صحیح، تو آپ دعا کریں اس میں کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے مسئلے، کچھ ایسی پیچیدگیاں، کچھ ایسے بوجھ دور ہوتے رہیں جو کسی اور طرح سے نہیں ہو پاتے۔